बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। These lessons are sold, ये इसबाग फ़रोख्त किए जाते हैं ओनली ऑन आवर वेबसाइट, सिर्फ हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है effortlessenglishclub.com। इफ़ यू बॉट, अगर आपने ख़रीदे these lessons, ये इसबाग somewhere else, किसी और जगह से, you have an illegal copy, तो आपके पास एक गैर कानूनी नकल है। प्लीज़ नोटिफाई अस, बराए मेहरबानी हमें मतला कीजिए, एंड वी विल टेक इमीडिएट लीगल एक्शन, और हम पूरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करेंगे अगेंस्ट द सेलर, बेचने वाले के खिलाफ। थैंक यू, शुक्रिया। हाय, दिस इज़ अजय होग। हाय, मैं हूँ अजय होग, डायरेक्टर ऑफ द एफर्टलेस इंग्लिश क्लब, एफर्टलेस इंग्लिश क्लब का सरबराह। वेलकम टू आवर न्यू सेट ऑफ लेसन्स, हमारे असबाक के नए सेट में आपको खुश आमदीद। दीज आर कॉल्ड द पावर इंग्लिश लेसन्स, ये असबाक कहलाते हैं इंग्लिश के ताकतवर असबाक। द रीज़न, वजह, दे आर कॉल्ड पावर इंग्लिश, इनको ताकतवर असबाक कहते हैं, इज़ बिकॉज, वो इसलिए क्योंकि इन दीज लेसन्स की इन असबाक के अंदर वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स, हम इनके अंदर दो काम करेंगे। नंबर वन, यानी कि नंबर एक, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ऑफ कोर्स आप इंग्लिश सीखेंगे, जिसमें कोई शक नहीं। एज ऑलवेज वी हैव द मीन स्टोरीज, जैसे कि हमेशा हमारे पास मुख्तसर कहानियाँ होती हैं, विच आर आवर फेवरेट लेसन्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर मेंबर्स, जो कि हमारे जितने भी मेंबर हैं उनके पसंदीदा असबाक हैं। बट द कंटेंट, लेकिन चीज़ें, द फोकस, जिसके ऊपर गौर किया गया है, द टॉपिक्स, जो मौजूआत इसके अंदर शामिल हैं इन दिस लेसन्स, इन असबाक के अंदर, आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, हम फोकस करेंगे सीखने की नफ्सियात के ऊपर, एंड द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, और कामयाबी की नफ्सियात के ऊपर। नाउ दिस आइडियाज़, अब ये नज़रियात, दे आर नॉट जस्ट माई आइडियाज़, ना ये सिर्फ मेरे नज़रियात हैं, इनफैक्ट दर हकीकत दे कम फ्राम अ लॉट ऑफ अदर पीपल, ये मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों से भी अखज़ किए हैं। दे कम फ्राम पीपल लाइक टोनी रॉबिन्स, ऐसे लोगों से मैंने अखज़ किए जैसे कि टोनी रॉबिन्स, हु इज़ अ फेमस सक्सेस कोच, जो कि एक मशहूर और कामयाब उस्ताद हैं। रॉबर्ट एंटन विल्सन, जो विटाली, Robert Kiyosaki, Alan Ward. So I have taken a lot of ideas from a lot of different people. बस मैं बहुत सारे नज़रियात, ये जो मैंने नाम लिए, इन लोगों से अखज़ किए, और इस तरह के बड़े बड़े उस्तादों से, अबाउट दिस टॉपिक, इस मौजू से मुतलिक, ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, कामयाबी के नफ्सियात के मुतलिक, एंड द रीज़न, और वजह, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दीज लेसन्स, कि हम इन असबाक में इन बारे में बात करेंगे, इज़ दैट इन माई एक्सपीरियंस, कि मेरे तजर्बे की बुनियाद पर मोस्ट इंग्लिश स्टूडेंट्स बहुत सारे इंग्लिश के तलबा स्ट्रगल, कोशिश करते हैं, एंड फेल, और नाकाम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ मेथड्स, नॉट बिकॉज ऑफ टीचर्स, न कि तरीक़ाकार की वजह से, और ना असातिज़ा की वजह से। दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, वो चीज़ें अपनी जगह पर आम हैं, बट लेकिन टोनी रॉबिन्स टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट साइकोलॉजी इज़ 80% ऑफ सक्सेस। टोनी रॉबिन इस बारे में बात करते हैं कि आपकी जो नफ्सियात है, आपकी जो सोच है, उसका हाथ आपकी कामयाबी में 80% है। एंड आई थिंक ही इज़ राइट, और मेरे मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद मैनी मैनी इंग्लिश स्टूडेंट्स, कि इस तरह जो मेरा तजर्बा रहा बहुत सारे तलबा के साथ, साइकोलॉजी इज़ 80% ऑफ सक्सेस, कि आपकी कामयाबी में नफ्सियात का हाथ जो है वो 80% तक है। तो 20% आर द मेथड्स यू यूज़ टू स्टडी, और 20% आपका तरीक़ार है जो आप मुताला के लिए इस्तेमाल करते हैं। 20% आर द स्कूल्स यू गो टू, 20% में आपके स्कूल भी आ जाते हैं, जो कि आप स्कूलों को जाते हैं। द टीचर्स यू हैव, असातिज़ा आपके पास होते हैं। द बुक्स यू यूज़, किताबें आप इस्तेमाल करते हैं। दोज आर इम्पोर्टेंट, वो अहम हैं, वी टॉक अ लॉट अबाउट दैम, हम अक्सर उनके बारे में बात करते हैं। बट लेकिन द अदर 80% इज़ साइकोलॉजी, बाकी का जो 80% हिस्सा है वो आपकी नफ्सियात है, आपकी अपनी, योर मोटिवेशन, आपका हौसला, योर इमोशंस, आपके एहसासात, आपके जज्बात, हाउ यू मैनेज योर टाइम, कि आप अपने वक्त को कैसे तरतीब देते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन फैक्ट मच मच मोर इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें दर हकीकत बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और आई साइन माई क्लासेस, मैंने अपनी क्लासेस में क्या देखा कि वर द दैट द इंथुसियास्टिक स्टूडेंट, कि वो तलबा जो पुरजोश थे, द इनर्जेटिक स्टूडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा तवाना थे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई थी, द ऑप्टिमिस्टिक स्टूडेंट्स,
جو کہ نیک امید رکھتے تھے، اچھی امید رکھتے تھے، always learn much faster. انہوں نے ہمیشہ تیز رفتاری کے ساتھ سیکھا. they succeeded. وہ کامیاب ہوئے. the ones who failed. وہ والے جو ناکام ہوئے. the ones who dropped out and quit. وہ ان میں سے ایسے طلباء جنہوں نے ہمت ہاری، حوصلہ ہار دیا اور کام کرنا چھوڑ دیا. the ones who struggled. اور ایک جس نے کوشش جاری رکھی. had the opposite mentality. ان کی ذہنیت بالکل الٹ ہے، یعنی ان دونوں طلباء کے درمیان اقتضاد پایا جاتا ہے. they had a very negative mentality. ان کی جو سوچ تھی وہ بہت زیادہ نفی تھی. their motivation was low. ان کا حوصلہ پست تھا. they tended to be pessimistic. وہ پریشانی کے شکار تھے، تذبذب کے شکار تھے. they felt that. وہ ایسے محسوس کرتے تھے جیسے they weren't good at English، کہ وہ انگلش میں بالکل اچھے نہیں تھے. they had ideas that. ان کا یہ خیال تھا کہ انگلش واز ویری ٹف، کہ انگلش بہت مشکل تھا. ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل تھا. they struggled. انہوں نے کوشش کی. they didn't have enthusiasm for English. ان کے اندر انگلش کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا. they didn't love English. وہ انگلش کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. so in these lessons we are going to talk about how can you manage your emotions. بس ان اسباق کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے جذبات کو کیسے ترتیب دے سکتے ہیں. how can you develop that strong, powerful, enthusiastic attitude towards English. آپ اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتے ہیں وہ طاقتور جذبہ، وہ جنون انگلش کے لیے. how can you maintain it. آپ اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں so that you don't get bored، کہ آپ بور بھی نہ ہوں. so that in fact you get stronger and stronger with English، کہ آپ انگلش کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں. and your psychology gets stronger، اور آپ کی نفسیات بھی مضبوط تر ہوتی جائیں. and you succeed، اور آپ کامیاب ہو جائیں. you reach your goals، آپ اپنے مقاصد تک پہنچ جائیں. you speak fluently, effortlessly، کہ آپ فر اور کم محنت سے بولنا شروع کر دیں. so among teachers, English teachers, language teachers, this topic is called non-linguistic factors. بس اساتذہ کے درمیان، انگلش کے اساتذہ کے درمیان یا زبان سکھانے والے اساتذہ کے درمیان یہ جو موضوع ہے اس کو ہم غیر لغتی موضوع کہتے ہیں، یعنی غیر لغتی پہلو کہتے ہیں، یا غیر لغتی سے مراد کہ وہ چیز جس کا تعلق زبان کے ساتھ براہ راست نہ ہو. نان لنگوسٹک فیکٹرز، غیر لغتی چیزیں. سو وٹ نان لنگوسٹک فیکٹرز مینس از تھنگز دیٹ آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو لینگویج لرننگ ڈائریکٹلی، کہ ایسی چیزیں جن کا تعلق زبان سیکھنے کے ساتھ براہ راست نہ ہو. when we talk about language learning research، جب ہم زبان سیکھنے کے تحقیق کے بارے میں بات کرتے ہیں، when we talk about the best method to use when you are learning English، اور جب ہم بہترین طریقہ کار کے بارے میں بات کریں کہ جب آپ انگلش سیکھتے ہیں، those are linguistic factors، right، ان کو ہم لغتی پہلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. they are related to the language، وہ براہ راست جڑے ہوتے ہیں زبان کے ساتھ. non-linguistic factor means not related to the language، جبکہ غیر لغتی پہلو کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق براہ راست زبان کے ساتھ نہیں ہوتا. this has nothing to do with English، it's more about psychology، اس کا کوئی سروکار انگلش سیکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ اصل میں نفسیات کے بارے میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. موٹیویشن فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جیسے آپ کا حوصلہ ہے، از اے نان لنگوسٹک فیکٹر، یہ ایک غیر لغتی پہلو ہے. so all it really means is just emotional factors، بس ان سب کا یہی مطلب نکل کے آتا ہے کہ یہ سارے جذباتی پہلو ہیں. اینڈ دیر آر ایکچولی مینی ریسرچ اسٹڈیز اباؤٹ دس ٹاپک، اور اس موضوع کے متعلق بہت سارے تحقیقی مطالعات موجود ہیں. ڈاکٹر اسٹیفن کریشن ڈان ان لاس اینجلس، ڈاکٹر اسٹیفن کریشن جیسے کہ لاس اینجلس سے ان کا تعلق ہے. پروبیبلی اگین دا ایکسپرٹ ان لینگویج ایکوزیشن اینڈ لینگویج لرننگ، جو کہ بہت ماہر ہیں، بہت گرو ہیں انگلش زبان کے سیکھنے اور سکھانے کے. ہیز ڈن مینی اسٹڈیز، انہوں نے بہت سارے مطالعات کیے. اینڈ ہیز آلسو لکڈ ایٹ مینی اسٹڈیز، اور بہت سارے مطالعات کا مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا. اینڈ ہیز فاؤنڈ دیٹ نان لنگوسٹک فیکٹرز آر ایکولی آر ان فیکٹ مور امپورٹنٹ دین دا لنگوسٹک فیکٹرز، کہ جو نان لنگوسٹک فیکٹرز جو ہیں ہمارے پاس وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جتنے کہ لنگوسٹک فیکٹرز جو ہیں. to determine who is successful ultimately، جو کہ یہ بات
اس بات کی پیشن گوئی کرتی ہیں کہ آخر کار کون کامیاب ہوتا ہے. واٹ دیٹ مینز از، اس کا مطلب کیا نکل کے آتا ہے کہ دیٹ تھنگز لائک یور ایموشنس، یہ چیزیں جیسے آپ کے جذبات، تھنگز یور لائک یور پیئر گروپ، ایسی چیزیں جیسے آپ کا پیئر گروپ سے مراد ایسے لوگ جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. دا کمیونٹی دیٹ یو بلانگ ٹو، وہ کمیونٹی جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، یعنی آپ کے دوست، آپ کے فرینڈس. یور فیلنگز اباؤٹ انگلش، آپ کے فیلنگس انگلش سے متعلق اور ایز امپورٹنٹ، وہ اتنی زیادہ عام ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ دین دا میتھڈ یو آر یوزنگ ٹو لرن انگلش، بنسبت کہ آپ جو طریقہ کار یا جو میتھڈ آپ انگلش سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈو دس، بس ہم یہ ساری چیزیں کیسے کریں گے؟ ہاؤ وی گن لرن، ہم کیسے سیکھیں گے؟ ویل اچھا، ون آف دا تھنگز وی ہیو ٹو ڈو از کریٹ اے ڈیلی انگلش ریچول. ایک جو سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے، ہم سب سے پہلے انگلش سیکھنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں گے، ایک پلان بنائیں گے. یو نیڈ ٹو انگیج یور فزیالوجی، آپ نے اپنے جسم کا استعمال کرنا ہے. دیٹ مینس یو نیڈ ٹو انگیج اینڈ یوز یور باڈی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جسم کا استعمال کرنا ہے. یو نیڈ ٹو انگیج اینڈ یوز یور سب کانشیس، آپ نے اپنے تحت شعور کو استعمال کرنا ہے. دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ ٹو افیکٹ اینڈ اسٹرینتھن یور سائیکالوجی. اسی طریقے سے آپ اپنے نفسیات کے اوپر اچھا اثر ڈالتے ہیں اور اس طرح وہ مضبوط ہو جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آور سائیکالوجی، بس ہمیں اپنے نفسیات کو مضبوط کرنا ہے، سائیکالوجی کو مضبوط کرنا ہے. وٹ ڈز دیٹ مین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ریئلی اٹ مینس افیکٹنگ یور باڈی اینڈ یور مائنڈ ایٹ دا سیم ٹائم سو دیٹ یو ایکچولی فیل بیٹر. اس کا سچ میں یہی مطلب ہے کہ آپ کا ذہن اور آپ کا جسم ایک ساتھ کام کریں اور آپ اچھا محسوس کریں. یور ایموشنس آر ہیپیئر وائل یو آر لرننگ انگلش، آپ کے جذبات خوش ہوں جب آپ انگلش سیکھ رہے ہوں. اینڈ آئی نو دس از دا اپوزٹ وٹ یو لرن ان اسکول، اور میرے مطابق یہ بالکل الٹ ہے جب آپ اسکول میں سیکھتے رہے. یو probably didn't feel very happy when you were sitting in your English classes. آپ غالباً اتنے خوش نہیں ہوتے تھے جب آپ اپنی انگلش کی کلاسز میں بیٹھے ہوتے تھے اسکولوں میں. بٹ وین یو آر لرننگ ود effortless انگلش، لیکن جب آپ effortless انگلش کے ساتھ سیکھ رہے ہوں، اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ بات بہت زیادہ عام ہے فار یو، آپ کے لیے ٹو فیل ہیپی، کہ آپ خوش ہوں. فار یور باڈی ٹو فیل گڈ، کہ آپ کا جسم بھی خوش ہو. فار یور مائنڈ ٹو فیل گڈ، کہ آپ کا ذہن بھی خوش ہو، آپ کا مائنڈ بھی خوش ہو. فار یو ٹو ایموشنلی انجوائے دا پروسیس آف لرننگ انگلش، کہ آپ انگلش کے سیکھنے کے مرحلے سے لطف اندوز ہوں. آف کورس، در حقیقت اٹس جسٹ مور فن، آپ کو بہت مزہ آئے گا. یو آر گوئنگ ٹو ٹاک، یو آر گوئنگ ٹو لائک اٹ لاٹ بیٹر، آپ اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے. بٹ دا ادر بینیفٹ از، لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیٹ یو ایکچولی ول لرن فاسٹر، کہ آپ تیز رفتاری کے ساتھ سیکھیں گے. یو ول امپروو یور گرامر فاسٹر، آپ کا گرامر بھی تیز رفتاری کے ساتھ بہتر ہوتا جائے گا. یو ول امپروو یور پروننسیشن فاسٹر، آپ کا جو پروننسیشن ہے، جو آپ کے تلفظ ہیں، وہ بھی جلدی تیز رفتاری کے ساتھ بہتر ہوں گے. یو ول ریممبر ووکیبلری ورڈز بیٹر لانگر اینڈ فاسٹر، آپ کو ذخیرہ الفاظ بہتر، جلدی اور زیادہ ٹائم تک یاد ہوں گے. وین یو فیل گڈ، جب آپ اچھا محسوس کریں گے. سو دیر از اے ویری پریکٹیکل ریزن فار ڈوئنگ دس ٹو. بس اس کے بارے میں ایک بہت زیادہ تجرباتی نظریہ موجود ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک الاٹ ان ڈیٹیل ان دیز لیسنس اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈو دس. بس ہم ان اسباق میں بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ نے ایسے کیسے کرنا ہے. بٹ جسٹ رائٹ ناؤ، لیکن بس ابھی کے لیے، ڈیورنگ دس انٹروڈکشن، اس انٹروڈکشن کے دوران، اس تعارف کے دوران، لیٹس ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ ڈیلی پلان. آئیے ذرا ڈیلی پلان کے بارے میں بات کریں، روزمرہ منصوبے کے بارے میں بات کریں. سم تھنگ یو کوڈ ڈو امیڈیٹلی، کچھ ایسا جو آپ فوری طور پر کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ، ٹوڈے، ابھی، آج سے. ٹو اسٹارٹ امپروونگ یور سکسیس ود انگلش، کہ اپنے انگلش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. چینجنگ یور سائیکالوجی، آپ نے اپنے نفسیات کو چینج کرنا ہے. سو ہیئرز اے لٹل ریچول، اے لٹل پلان یو کین فالو ایوری ڈے. بس یہ رہا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا منصوبہ، ایک روز ڈیلی پلان ٹو اسٹارٹ امپروونگ، کہ آپ اپنے اندر بہتری لے کر آئیں. ٹو اسٹارٹ فیلنگ بیٹر، کہ آپ اس سے اچھا محسوس کریں. اینڈ دیر فور، اس لیے امپروو یور موٹیویشن، اس طرح آپ کے موٹیویشن میں بھی اضافہ ہوگا. اینڈ لرن انگلش فاسٹر اینڈ فاسٹر، بیٹر اینڈ بیٹر.
اس طرح آپ بہتر سے بہتر اور تیز رفتاری کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں گے. اینڈ اٹس ویری سمپل اور یہ بہت آسان ہے. سو دا فرسٹ تھنگ یو آر گوئنگ ٹو ڈو از، بس پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ، جب آپ صبح صبح اٹھیں، دا فرسٹ پارٹ آف دس پلان، اس منصوبے کا پہلا حصہ، دس ڈیلی پلان، اس روزمرہ پلان کا پہلا حصہ، یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو اے پیک ایموشنل اسٹیٹ. آپ نے احساسات کے بلند درجے پہ پہنچنا ہے. پیک مینس ٹھاپ، پیک کا مطلب ہے بلندی، چوٹی. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا ٹاپ آف اے ماؤنٹین، پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کی بلندی. وین وی ٹاک اباؤٹ اے ٹاپ آف ماؤنٹین، جب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ آف ماؤنٹین کے بارے میں، دا ویری ٹاپ وی کال دا پیک، تو سب سے بلند حصے کو ہم کہتے ہیں پیک. So we are saying a peak emotional state means a top emotional feeling. بس جب ہم peak emotional state کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم آپ کے بہترین احساسات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. It means you want to feel great. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑھیا محسوس کریں. Not just good، صرف اچھا نہیں، you want to feel really great، کہ آپ بہت اچھا محسوس کریں. That's the first thing you need to do. یہ پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. Before you listen to any English lessons، کسی بھی انگلش کے سبق کو سننے سے پہلے، before you study you want to first be sure that you feel great. کسی بھی مطالعہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ یقین دہانی کر لیں کہ آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں. How can you do it؟ آپ یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ Well it's really easy. یہ بہت آسان ہے. I recommend، میں تجویز دوں گا، آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، یوزنگ میوزک، کہ آپ میوزک کا استعمال کریں، موسیقی کا استعمال کریں. اینڈ اور آئی ایکچولی ڈو دس مائی سیلف ان دا مارننگ، موسٹ مارننگ، اور میں خود بھی ایسے کرتا ہوں صبح سویرے. آئی ول پٹ آن سم گریٹ ایکسائٹنگ میوزک دیٹ آئی لو. میں کوئی ایسا گانا چلا لیتا ہوں جو مجھے پسند ہوتا ہے. جمپ اراؤنڈ، چلانگے لگاتا ہوں. ایکٹ لائک کریزی پرسن، پاگل آدمی کی طرح حرکتیں کرتا ہوں. اینڈ گیٹ مائی سیلف فیلنگ انرجیٹک اینڈ ہیپی، اور اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچا دیتا ہوں کہ میں بہت زیادہ انرجیٹک اور ہیپی فیل کروں. ڈو دیٹ فرسٹ بیفور یو لسن. سننے سے پہلے آپ ایسے کریں جیسے میں بتا رہا ہوں. سو موو یور باڈی، اسمائل، اپنے جسم کو حرکت دیں، مسکرائیں. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس مور ان ڈیٹیل ان لیٹر لیسنس. ہم اس بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے آئندہ اسباق میں. بٹ جسٹ فار ناؤ، لیکن ابھی کے لیے، ایوری مارننگ، ہر صبح، وین یو گیٹ اپ، فرسٹ پٹ آن سم میوزک. جیسے آپ صبح سویرے اٹھیں تو سب سے پہلے کوئی میوزک چلائیں. سم انرجیٹک ہیپی میوزک، کچھ انرجیٹک اور ہیپی میوزک دیٹ یو لائک، جو آپ کو پسند ہو. اسمائل، مسکرائیں. موو اراؤنڈ، ادھر ادھر حرکت کریں. ڈو دیٹ مے بی 5 منٹس، مے بی 10 منٹس. ایسے کریں 5 منٹ تک یا 10 منٹ تک ایسے کرتے رہیں. دین پھر وین یو آر فیلنگ ریئلی گریٹ، جب آپ بہت بڑھیا محسوس کریں، یور باڈی از موونگ، آپ کا جسم حرکت کر رہا ہو، یو فیل لائک یو ہیو انرجی، کہ آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہو جیسے کہ آپ کے اندر انرجی آ گئی. یو آر ہیپی، دین اسٹارٹ یور انگلش لیسن. اس کے بعد آپ اپنے انگلش کے اسباق شروع کریں. اب یہ جو ہمارے پاس یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے کافی لینتھی ہے. اس ٹرانسکرپٹ میں ساری یہی باتیں کی گئی ہیں کہ آپ نے جب بھی انگلش کی اسٹڈی اسٹارٹ کرنی تو آپ نے کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش کیسے رکھنا ہے، اپنے اندر انرجی کیسے لے کر آنی ہے، اور پھر آپ اپنی اسٹڈی کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو مین آرٹیکل میں ساری یہی باتیں کی گئی ہیں. تقریباً اس مین آرٹیکل کے ہمارے پاس 7 پیجز بنتے ہیں. اگر میں 7 پیجز کو ریکارڈ کرنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو ہماری 1 گھنٹے تک چلی جائے گی، اور اس طرح آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جہاں تک میں نے ریکارڈنگ کر لی تو آپ اسی سے استفادہ حاصل کریں، اسی سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن آپ کو ملنے والا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے، اور اس میں ہم منی اسٹوری کو ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیسن پسند آئے تو لیسن کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ.